असम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम है बजट के हवाले से। कल जो बजट पेश हुआ, कैसा था? अच्छा था, अवाम दोस्त था, या फिर अवाम को दोबारा उसी राह में डाल दिया गया है, जहाँ पे सदियों पहले रवायती बजट आ रहे थे और उसी तरह का एक रवायती बजट पेश किया गया, या इसमें कोई अच्छी अछूती बात है? आज हमारे साथ मेहमान हैं ज़ाहिद मलिक साहब, जो कि एमक्यूएम के मरकज़ी रहनुमा हैं। इसके साथ-साथ मलिक मेहरबान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनकी वाबस्तगी है। इन दोनों साहिबान से आप पूछेंगे कि बजट कैसा रहा? क्या अवाम को रिलीफ़ मिलेगा? क्या ये अवाम दोस्त है, या पहले की तरह अदाद व शुमार का गोरखधंधा है? अस्सलाम वालेकुम मलिक ज़ैद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आसिफ अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, ज़रा बताइएगा कि जो बजट पेश हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये वाक़ई अवाम दोस्त है? आयशा जी, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि इस बजट से शहद और दूध की नहरें बह जाएँगी। इसी तरह ये भी कहना मुश्किल होगा कि इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। मौजूदा हालात में मौजूदा हुकूमत ने अपने वसाइल और अपनी बसात में रहते हुए कोई रिलीफ देने की कोशिश की है, बट इस रिलीफ को बढ़ाया भी जा सकता था, वो गुंजाइश भी थी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पेंशनर्स और तनख्वाहदार तबके का को थोड़ा ख्याल रखा गया, इसी तरह को थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मज़ीद भी इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी। तो आने वाले वक़्तों में देखते हैं कि अभी तो बजट पास नहीं हुआ है, इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी होनी हैं। कट मोशन और अपनी-अपनी सियासी जमातें भी जो है ना इसमें अपना-अपना फीडबैक देंगी, तो उसमें भी कुछ न कुछ मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। मैं बहैसियत पॉलिटिकल कारकुन ये समझता हूँ कि इस गुंजाइश को ना तमाम सियासी जमातों ने मिलके जो है ना अ, हुकूमत पे प्रेशर डालना चाहिए, ताकि मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा सके। मलिक मेहरबान साहब, ये बताएँ कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये तीसरा बजट था? क्या पहले बजट से पहले कोई ये बजट अच्छा बजट है, पहले दोनों बजट के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, और आपके साथ ज़ाहिद साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पहला बजट था, ये जो पहले बजट गुज़रे हैं, उनसे ये वाला जो बजट है, ये मैं समझता हूँ कि सरकारी मुलाज़मीन की नज़र में बहुत अच्छा बजट पेश किया है जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। और इस बजट को आप अच्छा इसलिए भी कह सकते हैं कि इस जो दुरानिया था इस बजट के अंदर, जितने भी आपने देखा मरहक़-ए-हक़ जो है वो मार्का-ए-हक़ जो है वो इसके अंदर उस पे बहुत बड़ी एक पेशरफ़्त हुई, और अल्लाह ताला की ज़ात ने पाकिस्तान को इज़्ज़त से नवाज़ा। और फिर इस बजट को ही मद्देनज़र रखते हुए अगर आप ये देखें तो इस टाइम पूरी आलमी दुनिया के अंदर पूरे जितने भी हमारे ममालिक हैं, पूरी वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का जो नाम है वो बहुत ऊपर ग्राफ के ऊपर गया है। उस ये सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान का जो बजट है वो बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन आपके सामने रखा गया है। जिस तरह सरकारी मुलाज़मीन को इसके अंदर फ़ायदा जो है वो मिला, उसके ऊपर टैक्स कम हुए, स्लैब्स उसके वो कम हुए। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो अमीर लोग थे जो इस बजट के दौरान जो परेशान हुए, जो आज असेंबली में खड़े होकर या फिर सारे शोर कर रहे हैं कि ये बजट नामंजूर है। वो बजट इसलिए नामंजूर है कि लग्ज़री गाड़ियों के ऊपर टैक्स जो है वो इस बजट के ऊपर लगा है, और गरीब आदमी के ऊपर जो 3000 सीसी से नीचे वाली गाड़ी है, उस पे उन्होंने टैक्स कम कर दिया है। तो अब जब ये वाली बात हज़म नहीं होगी किसी भी जो बड़े लोग हैं, उनको, तो वो फिर इस बजट को बजट मुखालफ कहेंगे या बजट के खिलाफ बात करेंगे, वो जो कि कर रहे हैं आपके सामने। वैसे जो बजट को अगर देखा जाए तो आम जो अवाम है, आम जो पब्लिक है, वो इस बजट की बहुत पिज़राई कर रही है। इस बजट के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। आपने देखा कि हमारा भी बड़ा अहम रोल रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कंप्रोमाइज़ चल रहा था उसके अंदर, और फिर जो हमारा इंडिया के साथ जो मामला था उसके ऊपर अवाम जो है वो समझ चुकी है कि हकीकी मायनों में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर जो बजट पेश किया है, ये बजट जो है कौम और मुल्क का बजट है। मलिक साहब, बड़ी अच्छी बात की मलिक मेहरबान साहब ने।
لیکن کہا یہ جا رہا ہے, پرائم منسٹر نے خود کل تقریر میں کہا کہ 24 کروڑ عوام نے ہمارا ساتھ دیا صبر کے ساتھ, اور اس کو برداشت کیا جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے, اور مہنگائی, غربت اور بے روزگاری جو ایلیمنٹ تھے وہ بہت زیادہ تھے پچھلے سالوں کے اندر, اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے, اور معیشت جو شوکڑتی جا رہی تھی اس کو بہتر کیا ہے اور پروموٹ کیا ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ 7% پینشن اور 7% تنخواہ بڑھائی گئی ہے, جبکہ فارمولا یہ تھا کہ جتنی مہنگائی ہوگی اس کے مطابق تنخواہیں اور پینشن بڑھائی جائے گی. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کو کنٹرول اور کم کرنے کے لیے ابھی بہت ساری گنجائش موجود ہے, اور آنے والے وقتوں میں جس طرح یہ ایران اور امریکہ کی جنگ بند ہوئی ہے اور یہ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں, جب یہ معاہدہ ہوگا تو پیٹرولیم کی قیمتیں جب کم ہوگی تو مہنگائی میں مزید کمی کی گنجائش موجود ہے. اگر پیٹرولیم کی قیمتیں پرانی جگہ پہ واپس آ جاتی ہیں تو یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان یہاں پہ آیا ہوا تھا وہ بھی کنٹرول ہوگا. اس بجٹ میں جو ریئل اسٹیٹ کو اس کو ایڈریس کیا, جو کافی عرصے سے ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا, زمینوں کی خرید و فروخت تھی, اس میں بھی بہتری آئے گی. اس میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل وہ شہروں کو آباد کرنے کے لیے اب زرعی رقبے ختم کر دیں, وہ اس پہ ایک میرا الگ سے اپنا ذاتی سٹانس موجود ہے, بٹ ریئل اسٹیٹ کو بھی کھڑا کرنے کے لیے جو ہے نا اس میں بھی کوئی اقدامات تو کیے گئے ہیں, تو کافی ساری ٹیکسز میں بہتری آئی ہے. ملک زید صاحب, آپ ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے, کیا یہ جو جنگ ابھی ہوئی ہے ہماری ایران اور امریکہ کی, کیا اتنی اچھی دوستی ہے؟ ہر وقت جو ٹرمپ ہیں وہ گن گاتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کے اور چیف مارشل فیلڈ مارشل کے کہ جی بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. کیا ان کے لیے ہم اپنے جو پائپ لائن گیس پائپ لائن تھی اس کو اوپن نہیں کروا سکتے تھے, یا اس میں پریشر نہیں ڈال سکتے تھے؟ کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم نے ریکویسٹ کی وہ دوستانہ طور پہ کہ پاک ایران گیس پائپ لائن جو ہے اس کو اوپن کیا جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل جناب سید آصف غنی صاحب اور ہماری حکومت اور پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے نا, ان کی ساری توجہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ کرانے پہ لگی ہوئی ہے. جب یہ معاہدہ ہو جائے گا, اس معاہدے کے بعد بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں, بہت سارے اقدامات ہونے والے ہیں, بہت سارے جو ہے نا وہ اس قسم کے جو ہے نا ایک انقلاب انشاءاللہ برپا ہوں گے. وہ چین کے ساتھ بھی جو ہماری دوستی ہے اور سی پیک بھی جو ہے نا وہ مزید اس میں بھی بہتری آئے گی, اور امریکہ سرکار نو ڈاؤٹ بہت خوش ہیں, وہ صبح دوپہر شام جو ہے نا وہ گن گاتے ہیں, مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر کے گن گاتے ہیں. تو بس اللہ کرے وہ ایسی گن گاتے رہیں, ان کے گن گاتے گاتے یو ٹرن لیتے ہوئے دیر نہیں لگاتے. صحیح امید ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں ہماری یہ پاک ایران جو گیس پائپ لائن ہے, اور ایران کے ساتھ اگر ہم کوئی پیٹرول خریدنے کا بھی معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ 2-3 چیزیں اگر ہم کر لیتے ہیں, انرجی بہتر کر لیتے ہیں, پیٹرولیم کی قیمتیں کنٹرول کر لیتے ہیں, بجلی سستی کر لیتے ہیں, تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. بالکل ٹھیک نو ہے. ڈاؤٹ کہ فیلڈ مارشل خود جو ہے نا وہ ہماری معیشت ٹھیک کرنے کے لیے وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں, اور کوئی ملک ایسا نہیں جہاں وہ جا کے پرائم منسٹر کا ہاتھ نہ بٹاتے ہوں, ان کو سپورٹ نہ کرتے ہوں. تو دونوں ہمارے یہ قائدین لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت دے. ملک مہربان صاحب یہ بتائیے گا, سولر کا تو بڑا انقلاب آیا اور اچھا کیا حکومت نے, بجٹ میں سولر پہ کوئی ٹیکس, اضافی ٹیکس نہیں لگائے, لیکن اس کے ساتھ ایک آئی پی پی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں تاکہ انرجی پروڈکشن جو ہے, مینوفیکچرنگ ہے, وہ کم سے کم کاسٹ ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ ملک مہربان صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں ابھی اس پہ اگر یہ بات کروں اس موقع کے اوپر, زید صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ملک جو ہے وہ ترقی کے راہ پہ گامزن ہوگا. دیکھیں جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے نا جی, تو بہت ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھ کے جو ٹیم ہے وہ پورا بجٹ ڈیزائن کرتی ہے, تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ضرور ہوں گی بجٹ کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں, جو آپ کو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں. اسی طرح جیسے یہ انڈسٹری جو ہے آئی پی کی جو اگر بات کرتے ہیں تو اس پہ نا 3 ٹریلین کے قریب تقریباً انہوں نے اس کے اوپر وہ لیا ہے,
اسی طرح ملک کے اندر باقی جو اکانومی ہے اس کو بھی بہتر کیا ہے. تو ایک بجٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں. حکومت پاکستان نے اس وقت جو انٹرنیشنل سطح پر اپنا نام قائم کیا اور پوری دنیا کے اندر اپنا نام بنایا. اور جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یو ٹرن نہ لے لیں. دیکھیں ہمارے جو آرمی چیف ہیں اور پاک فوج جو ہے اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں اور ملک کے جتنے بھی جو معتبر لیڈرز ہیں انہوں نے بڑے احسن طریقے سے ملک پاکستان کو سامنے پیش کیا ہے. اور الحمدللہ یہ بات جو ہے ہر پاکستانی شہری وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو اس کو یہ ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ ایک تو ملک کا گراف اوپر گیا ہے, دوسرا ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. جو غربت کی بات آپ کرتے ہیں تو غربت جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ گئی تھی اور اب شاید تھوڑی سی اوپر گئی ہے, لیکن وہ بھی ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے. ہم سب جانتے ہیں, سب پڑھے لکھے ہیں, جتنے بھی 24 کروڑ عوام ہے وہ شعور رکھتی ہے, وہ یہ جانتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کیسے کرائسس چل رہے ہیں. اس کے باوجود پاکستان کا یہ جو بجٹ ہے, جو بجٹ مخالف لوگ جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ بجٹ صرف امیروں کے خلاف بنا ہے نہ کہ غریبوں کے خلاف بنا ہے. غریبوں کے حق کا بجٹ ہے, اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اور وہ جو جتنی بھی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں اس بجٹ کی, وہ صرف اور صرف اور لگژری ٹیکسز کی وجہ سے اس کی مخالفت کر رہی ہیں. باقی اگر بجٹ کو دیکھا جائے, آصف صاحب اور زاہد بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اس ٹائم جو پاکستان کے اندر جو اس دفعہ بجٹ پیش کیا گیا یہ بہت شاندار بجٹ ہے. ملک زید صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے, سالوں سے نہیں بلکہ دہائیوں سے آئی ایم ایف کے پریشر میں ہم ہیں, اسی کے مطابق ڈیکریشن لیتے ہیں, اسی کے مطابق ہم بجٹ بناتے ہیں اور اسی کا وزیر خزانہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. یہ کب تک ہم اس جال سے, اس ویب سے ہم نکل سکیں گے؟ شاہ جی میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ اس وقت جو ہماری معاشی ٹیم ہے وہ ان سارے پہلو پہ کام کر رہی ہے اور اس میں فیلڈ مارشل سید اسد منیر صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور آنے والے وقتوں میں جس طرح تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایران گیس پائپ لائن کا ذکر کیا, اسی طرح کے بے شمار چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہے, ہائی پیز ہیں. جب تک ان چیزوں سے ہمارے چھٹکارا نہیں ملتا, یہ جو ایکسٹرا برڈن ہے اس قوم پہ, اس ملک کی معیشت پہ, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو یہ ہمیں آئی ایم ایف کا سہارا لینا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اور پرائم منسٹر نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس قسم کی ڈیلیں کی ہیں اس کی بھی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. وہ بالکل ون وے ٹریفک ہوتا تھا, تو اس دفعہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, بہت ساری اس میں بھی بہتری آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو معاشی ٹیم ہے یہ بہت بڑے ویژن کے مالک ہیں, تو وہ چیزوں کو بہتر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں اور نیت بھی رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک ہماری نیتیں اور نہیں ٹھیک ہوں گی, ہماری کوششیں اور صلاحیتیں جو ہے نا وہ بالکل کام نہیں آئیں گی. تو پرائم منسٹر شہباز شریف بھی جو ہے نا وہ بیوروکریسی اور ہمارے کئی دوست جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ تو 22 گھنٹے کام کرنے والا آدمی ہے. تو وہ ساری توجہ اس وقت جو ہے نا ان لوگوں کی اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تو بہتری دیکھ رہا ہوں. مجھے بڑی اچھی باتیں کی آپ دونوں نے. ابھی ہمارے پاس ایک ہمارے تیسرے دوست بھی آ گئے ہیں, راجہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب, جو پاکستان پیپل پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا یہ واقعی عوام دوست ہیں؟ جی آصف بھائی تھینک یو ویری مچ. نہیں جی بالکل بھی عوام دوست نہیں ہے. ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ ہیں, وہ ٹھیک ہے کہ ہماری اتحادی ہیں نون لیگ والے, لیکن بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو بیسک چیزیں لوگوں کی ضروریات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا. میں ایک ایشو کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ میں جو سابقہ گورنمنٹ تھی ہماری الائی گورنمنٹ, تو اس میں ایک پارلیمانی کمیٹی برائے متاثرہ ملازمین تھی. صحیح. اس کا میں کوارڈینیٹر تھا اور وہ کیسز ابھی تک کورٹس کے اندر ہیں. اس میں لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک سے ملازمین ہیں. بیچارے عدالتوں کے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سے انہوں نے دھکے نہ جہاں پہ کھائے ہوں, لیکن ابھی تک ان کا کوئی مداوع نہیں. حالانکہ ان کو ایک بل کے ذریعے اس میں گریونس ان کا یہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی برائے متاثرہ ملازمین نے ان لوگوں کو بحال کیا تھا, ان کو ریگولرائز کیا تھا, ان کے لیے کوئی ڈائریکشنز پاس کی تھیں. تو وہ آج تک مطلب کہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بجٹ نہیں ہے. اگر بجٹ نہیں ہے
تو جتنی اشرافیہ ہیں، جتنی الیٹ ہے، ان کے جتنے بھی گورنمنٹ کے جتنے بھی فنکشنریز ہیں، ان سب کے بجٹ چل رہے ہیں، لیکن وہ غریب مزدور جو جو معمولی تنخواہ والے ملازمین ہیں، جو کچھ ٹرمینیٹڈ ہیں، کچھ ریسٹور ہوئے، کچھ 30 سالوں سے انہوں نے کانٹریکٹ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے ڈائریکشن پاس کی تھی کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے. تو یہ مطلب کہ ایک ایشو یہ ملازمین کا ایشو ہے. باقی آپ دیکھیں کہ جو دیگر روزمرہ کی چیزیں ہیں، پیٹرولیم مصنوعات ہیں. دیکھیں راجہ صاحب میں ادھر آپ کو کٹ کرنا چاہوں گا. کل جو بلاول صاحب نہیں آئے اجلاس کے اندر، پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر، وہ تو انہوں نے سٹینڈ دیا گلگت بلتستان کے حوالے سے. لیکن جب کل پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ آپ حکومت بنائیں، ہم دعوت دیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی جی بی میں حکومت بنائیں، تو پھر آپ شیر و شکر ہو گئے دوبارہ. لیکن آپ نے بجٹ کے اندر کوئی سٹینڈ نہیں دیا اس پہ جس میں بات ہو سکے. ایک چیز دیکھیں کہ جی بی میں کوئی ان کی طرف سے اگر وہ آفر ہے تو کانسٹیٹیوشنلی وہ پابند ہے کہ ہمیں آفر کریں گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سنگل جماعت وہاں سے بن کے ابھری ہے، سنگل میجارٹی جماعت بن کے ابھری ہے، اور وہ کوئی ہمیں بھیگ نہیں دے گا، وہ تو ہمارا رائٹ ہے. لیکن کل تک تو اجلاس میں نہیں آئے تھے بلاول، لیکن جیسے ہی رات کو کہا پرائم منسٹر کہ آئیں حکومت بنائیں، تو پھر انہوں نے بھی پرائم منسٹر کی تعریف بھی کی. دیکھیں تعریف اپنی جگہ، دیکھیں مشکلات اپنی جگہ ہیں، انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، انٹرنیشنل کرائسس جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اس سے پچھلے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بلنڈرز ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا رہا ہے اور ابھی بھی ہے، وہ اپنی جگہ ہے. اسی لیے تو ہم اتحاد بنا کے کیوں کھڑے ہیں؟ ملک کے مفاد میں کھڑے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ساتھ نہیں چلیں گے تو نظام نہیں چل سکے گا، تو اسی لیے ہم چل رہے ہیں. لیکن جو غریب کی آواز ہے، جو غریب کی ضروریات ہیں، جو بیسک ایشوز ہیں، جو لوگوں کی نیڈ اینڈ نیسیسٹیز ہیں، ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہی سٹانس ہے جو پہلے دن سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے کہ جس نے ہمیشہ جو محکوم طبقات ہیں، مزدور، کسان اور ریڈی والا، مطلب کہ جو ایک نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کی آواز بنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور ان کے لیے ہر جگہ پہ لڑے ہیں. یعنی اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ پاس ہوگا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور ساتھ دے گی نون لیگ کا؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ مالیاتی بل اگر پاس نہ ہونا تو گورنمنٹ تو وہ عدم اعتماد کے برابر چلی جائے گی، تو گورنمنٹ کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ ڈی ریل ہو، گورنمنٹ چلنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہم وہ آواز جو غریب کے لیے، جو مزدور کے لیے، جو کسان کے لیے، جو سرکاری ملازم کے لیے، وہ تو ہم اٹھائیں گے. وہ سٹانس ہمارا اپنی جگہ ہے، اور ہم نون لیگ والے ہمارے اتحادی ہیں. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو بیسک ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں. اور میں اس آپ کے فورم سے، آپ کے توسط سے بالخصوص میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سرکاری ملازمین جو سفر کر رہے ہیں، جو متاثرہ ملازمین سفر کر رہے ہیں، جو ایک بل اور ایک انیکٹمنٹ کے ذریعے ان کو ریلیف مل سکتا ہے، ان کو کیوں عدالتوں میں اخبار کیا جا رہا ہے؟ صحیح. میں ذرا ملک مہربان کی طرف صاحب لیجسلیشن کریں، ان کو ریلیف مل جائے گا. راجہ میں ذرا ملک مہربان صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا 7% جو تنخواہیں اور پینشن بڑھی ہیں، آپ اس کے حق میں کہ یہ 10 سے 15% ہونی چاہیے، کچھ اور کٹوتیاں کر کے وہ فنڈ ادھر لگائے جائیں؟ ملک مہربان صاحب. جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی راج صاحب ہمارے بڑے ایکسیلنسی ہیں، ایڈوکیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، اور بالکل ان کی باتیں بجا ہیں. لیکن میں اگر یہ کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ جب حکومت کو چلایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤنز جو ہیں وہ آتے ہیں، جن کے تحت گورنمنٹ کو اپنا سسٹم پورے کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے، جس میں ایک بجٹ بھی ہے. اور جیسے کہ تنہائی کی باتیں آپ پے کی بات کر رہے تھے کہ جو ہماری عوام ہے ان کی جو تنہائیں ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جس طرح سے جو ٹیکسز ہیں لوگوں کے اوپر جو لگائے گئے ہیں، تو جو لوور طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ بالکل کم کر دیے گئے.
اگر یہ ساری چیزوں کو برابر کیا جائے، ٹیکس ان کے اوپر اتنے ہی رہتے اور تنخواہ جو ہے ان کو زیادہ دے دی جاتی، تو یہ لگتا ہے کہ جی بہت زیادہ فیور مل گئی ہے. لیکن ایسے ہی یہاں نہیں ہوا. یہاں بجٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے، انہوں نے تنخواہوں کے ساتھ ساتھ وہ جو ٹیکسز جو ملازمین کے اوپر لگتے تھے ان کو بھی کم کر دیا گیا. یعنی اس سے ریلیف دیا گیا، ریلیف دیا گیا میں نے کہا ٹیکس کے حوالے سے. جی ٹیکس کے حوالے سے ریلیف دیا گیا ہے اور پلس تنخواہیں بھی بڑھائی گئی ہیں. دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ملازم کے لیے بنی ہے. اب اگر اس کو دوسری صورت میں دیکھا جاتا اگر اسی بجٹ کو، تو یہ جو تنخواہیں بڑھا دی جاتی ہیں اور ٹیکس میں ریلیف نہ دیا جاتا تو آلموسٹ تنخواہوں کے بڑھنے سے لوگ تو خوش ہو جاتے کہ جی ہماری تنخواہیں بہت اچھی بڑھا دی، حکومت نے بہت اچھا بجٹ پیش کیا. لیکن یہاں پر انہوں نے ایک اچھا ریلیف بھی دیا جو ٹیکس کی صورت میں جو ملازمین کو ملا ہے. ملازمین کے ساتھ آپ ان کی پے کے ساتھ ساتھ ان کا ٹیکس کا ریلیف ان کو اگر آپ پلس کر لیں تو ان کو میرے خیال میں بہت اچھا پیکج مل گیا ہے. جی میں ذرا ملک زید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایکسپورٹ کا ٹارگٹ تھا 35,000 ارب، وہ 28 ارب تک چلا گیا. آپ کیا کہتے ہیں اس کو بڑھنا چاہیے تھا؟ یہ بڑا ضروری تھا کہ ایکسپورٹ ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جتنی ایکسپورٹ بڑھے گی اتنا ہمارے خوشحالی ہے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ سید آصف علی شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا امپورٹ کا بل کم ہونا چاہیے اور ایکسپورٹ ہماری نو ڈاؤٹ بڑھنی چاہیے. بٹ اگر ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو ہمیں ہماری جو انڈسٹری بند پڑی ہے اس کو چلانا ہوگا. اس کو کوئی ریلیف، اسپیشل ریلیف دینا پڑے گا. اس کے لیے بجلی سستی کرنی پڑے گی، اس کے لیے گیس سستی کرنی پڑے گی. وہ جب تک ہم اس طرف توجہ نہیں دیں گے، اور گیس اور بجلی اسی وقت سستی ہوگی جیسے آپ نے شروع میں اپنے بیانیے میں کہا، پاک ایران گیس پائپ لائن اور اس قسم کے جب تک منصوبے نہیں آتے، بجلی نہیں بنتی، بجلی سستی نہیں ہوتی، اس وقت تک ہماری انڈسٹری ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. وہ انٹرنیشنلی مارکیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپٹیشن میں نہیں جا سکتے کہ ہمارے پاس جو بھی چیز بنے گی اس کی کاسٹ اتنی ہیوی ہے کہ ہم مارکیٹ کے ساتھ، عالمی مارکیٹ کے ساتھ اس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ میں ہمیں بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہے. تو جب تک اسپیشل کوئی انڈسٹری کے لیے جو خاص کر کے بند انڈسٹری پڑی ہے اس کو ریلیف نہیں دیتے تو ہماری ایکسپورٹ میں کوئی خاطر خواہ بالکل ٹھیک ہے. ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. نذیر صاحب آپ کا ایک منٹ بتائیں، مہنگائی کو کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے اور مینوفیکچرنگ کاسٹ کس طرح کم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں آصف صاحب، مہنگائی اگر روٹ کاز کہیں نا تو روٹ کاز دیکھیں کہ بحثیت قوم میں بات کروں گا کہ بحثیت قوم کہیں پہ انوویشن میں، ہم کہیں پہ بھی ایجادات میں، ریسرچ میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کسی چیز میں بھی ہم نہیں ہیں. ہم ہر چیز امپورٹ کر کے لا رہے ہیں. کچھ چائنا سے چیزیں آ رہی ہیں، بیرون ملک سے آ رہی ہیں. تو اگر ہم واقعی کسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو تعلیم میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اور تعلیم کے بجٹ میں ہمیں اضافہ کرنا پڑے گا. ہمیں انوویشن سائڈ پہ آنا پڑے گا. دیکھیں کہ کسی میڈیکل کا فیلڈ لیں، ڈیفنس کا سائڈ لیں، کوئی بھی چیز لیں، ہم نے ہمیشہ ٹیکنالوجی خرید کے لائے اور کسی کی نقل کی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. پاکستان بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ آپ دیکھ لیں کہ انوویشن اور ریسرچ اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ہم علم میں پیچھے ہیں، اور جب تک ہم اپنی کھوئی ہوئی میراث علم ہم واپس نہیں لیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی طریقے سے ان کرائسس پہ اوور کم کر سکیں گے. ملک میرے بان صاحب یہ بتائیں، آپ کے میاں نواز شریف کا جو ویژن تھا شاہراہوں کا جال بچھا دینا، واقعی انہوں نے بچایا. ہر جگہ پہ موٹر آ رہی ہے، ہر جگہ پہ اچھی اور پکی سڑکیں آ رہی ہیں. آپ اس کو کیسے خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے؟ جی شاہ صاحب، بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. آپ نے کہا کیسے لے کے جائیں گے، تو جب شاہراہ بن جاتی ہے، جب روڈ پختہ ہو جاتے ہیں تو آمد و رفت کا جو ذریعہ ہے دوسرے جو صوبے ہیں ان کے ساتھ وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو
शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ ये विजन नहीं है कि वो सड़कों का जाल बिछा दें। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये विजन है कि पूरा पाकिस्तान का हर शहरी 24 करोड़ अवाम का हर एक जो फर्द है उसका नाम, उसका मकाम जो है वो पूरी दुनिया पर गूंजे, जैसे पाकिस्तान का नाम आज पूरी दुनिया के अंदर लिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। मलिक ज़ैद साहब ये बताएं, ग्रीन एनर्जी का बड़ा शोर है, बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और हुकूमत उसकी हौसला अफजाई भी कर रही है, तो क्या एनवायरनमेंट हमारी अच्छी होगी, बेहतरीन होगा? और देखें ये सारे मंसूबे लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत ही पाया तकमील तक पहुंचेंगे। जी जी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म हो सके। इसके लिए एक लंबी मंसूबाबंदी की अशद जरूरत है और इससे पहले इन मंसूबों पे कोई सही तवज्जो नहीं दी गई। तो अब इस वक्त जो हालिया जिसको हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हासिल है, तो वो इस पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये इस किस्म के मंसूबे जो है ना इस मुल्क में जो है ना एक माशी इनकलाब ला सकते हैं और हमारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन्हीं मंसूबों से हमारी बेरोजगारी भी कम होगी, लोगों को भी रोजगार मिलेगा। बहुत सारी इसमें डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरह से बजट में भी बाकायदा प्लान किया गया है इन चीजों को, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जरूर बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से आपने तर्जमानी की है, आपने अपनी पार्टी की, आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया है। यकीनन नाज़रीन बजट के अंदर बहुत सी अड़चन होंगी, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि मार का हक के बाद जो हमने इंडिया के साथ जंग लड़ी और इसके साथ-साथ ईरान अमेरिका की जंग जो लड़ी, जिससे तेल का बुरहान पैदा हुआ, कीमतें एकदम आसमानों पे चली गई और रसद कम होगी, सप्लाई कम होगी मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये एक बड़े बुरहान थे जिसके अंदर एक अच्छा बजट पेश करना वाक़ई हुकूमत की कामयाबी होगी। लेकिन अपोज़िशन हमेशा चाहे कोई भी हो, चाहे नॉन लीग की अपोज़िशन हो, चाहे पीपल पार्टी अपोज़िशन में बैठी हो, वो कभी उसको अच्छा नहीं कहेगी। ये हमेशा से आया है कि जो हुकूमत होगा वो कहेगा हमने अच्छा बजट पेश किया है और जो अपोज़िशन होगा वो कहेगा सबसे बुरा बजट पेश किया है। लेकिन फैसला अवाम करते हैं। इन हालात में जो मैंने बयान किए हैं, जो बजट पेश किया गया है, यकीनन एक अच्छा बजट होगा। बाकी राय आपकी है, फीडबैक देना मत भूलिएगा। नाज़रीन इसी के साथ मैं अपने मौजूद मेहमानों से शुक्रिया अदा करता हूँ, मलिक मेहरबान साहब, मलिक ज़ैद साहब और एडवोकेट नज़ीर साहब का, राजा नज़ीर साहब का, और इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद से इजाज़त दीजिएगा। आइंदा नए प्रोग्राम के साथ, नए पैनल के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।